सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ का माना है सोना, इसमें सोने का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम अज़-ज़ुख़रुफ़ है। और सूरत मक्की है और इसका मौजू भी मक्की सूरतों वाला है। इसके शुरू में कुरान मजीद की सदाकत, फिर सवारियों की नेमत का बयान, फिर मक्के वालों की बुरी हरकत के लड़कियों को अच्छा न समझना, इसका बयान है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, क़यामत का तज़किरा, ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने मक्के वालों का एक एतराज़ नकल किया है। वो कहते थे वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिम मिनल क़रयतैन अज़ीम। कुरान नाज़िल होना होता, नबी बनना होता, या मक्के का सरदार होता या कोई ताइफ का वडेरा होता, कल तक हमारी बकरियां चराता रहा, रहने के लिए हवेली नहीं है, चढ़ने के लिए सवारी नहीं है, सुबह खाने का होता है शाम का होता नहीं है, साथियों में से कोई मर जाए कफन का कपड़ा पूरा नहीं है और कहता है मैं नबी हूं, इसको बनाना था। अल्लाह ने इसका जवाब दिया अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, तेरे रब की रहमत ये तकसीम करते हैं। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़। हमने जब दुनिया तकसीम की, दुनिया अपनी मर्जी की, किसी को पूरी दी, किसी को अधूरी दी, किसी को ज्यादा दी, किसी को कम दी, किसी का चूल्हा जला दिया, किसी का बुझा दिया। और इससे हजारों हिस्से बड़ी नेमत जब नबुव्वत रिसालत वाली देंगे तो क्या हम इनसे पूछ के देंगे? ये हमारी रहमत के ठेकेदार हैं। मैं चाहूं कतरे को समुंदर कर दूं, यतीम को पैगंबर कर दूं। इसके बाद अल्लाह ने दौलत का रगड़ा निकालते हुए फरमाया ये दौलत की कोई वक़्त नहीं हमारे यहाँ। अगर ये बात ना होती ना कि सारे लोग ही काफिर हो जाएंगे, अगर ये बात ना होती कि सारे लोग ही काफिर हो जाएंगे, तो मैं काफिरों के घर, उनकी छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके पलंग सोने और चांदी के बना देता, मौला कहता है। लेकिन ये सारे उधर ही काफिर हो जाएंगे, मैं इसलिए नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की इतनी कदर कीमत भी होती ना जितनी मच्छर का पर है, काफिर को पानी का एक घूंट ही ना मिलता। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का तज़किरा करते हुए आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और फरमाया ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत से पहले नाजिल होंगे और ये आएंगे। अब यहाँ ये कादियानी मिर्ज़ई ये अपने आप को अहमदी कहलाते हैं। वो अहमद नाम, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम अहमद है ना, दजल फरेब, रबवा नाम भी दजल फरेब, ये सारा इनको मिर्ज़ई, कादियानी, कादियान इलाका था, वहाँ का था। मिर्ज़ई, मिर्ज़ा उसकी कौम थी मिर्ज़ई। ये कहते हैं कि वो ईसा जो है ना मरियम वाला, वो नहीं, वो यही है मसीह मऊद, ये गुलाम अहमद। हालांकि इसमें और ईसा अलैहिस्सलाम में बहुत फ़र्क है। इसकी माँ का नाम चिराग बीबी, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम। वो नाजिल होगा दिमश्क की जामिया मस्जिद में और ये यहाँ पैदा हुआ। वो हाकिम बन के आएगा, ये महकूम था। वो खंजीर को कत्ल करेगा, इसके दौर में रेवड़ चलते थे। वो आएगा, माल आम हो जाएगा और इसने टैक्स लगाया था, इसकी 5वीं नस्ल खा रही है वो टैक्स ले लेके। वो दुनिया के अंदर इंसाफ, अदल, हुकूमत कायम करने आया था और ईसाइयत को ख़त्म करेगा। इसकी सरपरस्ती ही ईसाइयों ने की। वो हज करेगा, इसने मक्का मदीना देखा ही नहीं। और वो दज्जाल को कत्ल करेगा, दज्जाल ने तो अभियान है। तो ये कहाँ से हो गया? कोई बात इसमें नहीं है। बस वो कहने ने गल च पाया ढोल बजाना पैंदा, बस गल कर बैठे ने, बस दब्बी जाओ भी दब्बी जाओ, कोई सुने कोई ना सुने, छोड़ो। आगे सूरत दुखान है। दुखान का माना धुआं। इस सूरत के शुरू में लैलतुल क़द्र का बयान है। आगे जो काफरों पे कहत साली पड़ी थी और उनको दिन को धुआं नजर आता था, उसका बयान है। इसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा है और आखिर में जहन्नमियों और जन्नत वालों का तज़किरा है।
اللہ فرماتے ہیں سورت کے شروع میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اسی میں فیصلے ہوتے ہیں ہر ٹھوس معاملے کے۔ ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ قدر والی رات لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا۔ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا، پہلی دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، پھر 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا آتا رہا۔ اس کے بعد جب کہاں سالی پڑی، پہلے تو مونچھوں کو اکڑائے رکھا انہوں نے، اور جب دن کو ہی ان کو دھواں نظر آنے لگا نا، ہڈیاں پیس پیس کے کھا کے، تو پھر وفد بن کے آیا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرنا ہے تو نے ہمارے ساتھ؟ کہتا کچھ جنگوں میں مار دیے، باقیوں کو بھوکا مارے گا کیا؟ دعا کر اللہ سے یہ قحط سالی دور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قحط سالی دور کر دیں گے، لیکن انہوں نے باز نہیں آنا۔ جہنمیوں کے ذکر میں فرمایا تھور کا درخت، خشک کڑوا کسیلا، وہ دیا جائے گا، گلے میں اٹکے گا، نہ نیچے نہ اوپر، پانی مانگے گے کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس سے پیٹ سے آنتیں وغیرہ ساری کٹ کے باہر آ جائیں گے۔ آگے سورۃ جاسیہ ہے، مکی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان، زمین و آسمان کی نعمت اور قرآن حدیث شریعت کو نازل کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ آگے کافروں کا طرز عمل بیان کیا، جو کہتے ہیں ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ ہوتے ہیں، نہ کوئی رب ہے نہ کوئی مارنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہ، ان کو کہے یحییکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں جمع کرے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری مرضی چلے گی۔ اور اس میں جس وجہ سے سورت کا نام جاسیہ ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، ہر امت جماعت گھٹنوں کے بل بیٹھے گی اللہ کے سامنے اور اپنی کیے کا حساب دے گی۔ آگے سورہ احقاف ہے، احقاف حقف کی جمع ہے، احقاف کا معنی ٹیلے، اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہ یمن کے علاقہ میں قوم آباد تھی، ان کا چونکہ تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام احقاف ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات سمجھاتے ہوئے فرمایا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ان کو کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا چپا بنایا ہے نا؟ ام لہم شرک فی السماوات، کوئی شراکت ہے ان کی آسمانوں میں؟ میرے بندوں بتاؤ، میں نے تو یہ اتنا پیدا، انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اپنے شرک پر دلیل قرآن میں تو نہیں ہے، اس سے پہلی کسی کتاب سے دلیل لاؤ۔ چلو کتاب نہیں، کوئی نبیوں رسولوں کی بات سینہ بسینہ کو ٹکڑا آئی ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کچھ تو بتاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں دنیا میں، اللہ کہتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو فوت شدہ ہیں قبروں اور مزاروں میں، جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کو پکار رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سارے منکر ہو جائیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، یا اللہ تو جان اور یہ جان، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ آگے رسالت کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، تم مجھے رسول نہیں مانتے، میں انوکھا رسول ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام رسول نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، وہ رسول ہو سکتے ہیں، میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کوئی انوکھا رسول ہوں۔ اور آگے آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، یہودیوں کی عید تھی، یہودی مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے، وہاں یہودی موجود تھے، ان کو ناپسند لگی یہ بات ہمارا اس دن میں ان کی عبادت گاہ میں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے حاکم بھی تھے، سربراہ بھی تھے، تو آپ نے کہا یہودیوں، اگر 12 آدمی تم میں سے مسلمان ہو جائیں نا اور کلمہ پڑھ لیں تو جو یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے نا، آسمان کے نیچے جتنے یہودیوں پر اللہ کا جو غضب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم میں سے 12 آدمی مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مجھے رسول مان لیں، تو اللہ کفارہ کر دے گا۔
تو وہ چپ. آپ نے پھر بات کی, پھر چپ. پھر آپ نے کہا اگر 12 آدمی تم میں سے مسلمان ہو جائے نا, ساری یہودیت سے اللہ کا غصہ دور ہو جائے. تیسری دفعہ بات کی تو چپ. پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں, تم مجھے مانو یا نہ مانو, مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور میں مصطفیٰ ہوں, چنا ہوا اللہ کے ہاں, اور میں آخری نبی ہوں, تم مجھے مانو یا نہ مانو. آپ نے میں کہا او چلیں. ابھی ہم چلنے لگے تھے تو ایک آدمی ان میں سے اٹھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھلو ذرا, کھلو. آپ کھڑے ہو گئے, یہودی بیٹھے تھے. اس نے کہا یہودیوں یہ وہی رسول ہے نہ. پہلے اس نے یہ کہا کہ میں کیسا آدمی ہوں. اس نے کہا تو سب میں سے بڑا عالم, بڑا فقی, تیرے جیسا کوئی عالم فقی کوئی نہیں. تیرا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا اور فقی تھا, اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا, اور تیرا دادا بھی سب سے بڑا عالم اور فقی تھا. تو ہمارا سردار رہبر ہے. اس نے کہا وہ جو تورات میں پیشین گوئی ہوئی ہے نا آخری نبی, اللہ کی قسم یہ وہی ہے. میں تو مسلمان ہو رہا ہوں, میں تو اس کو نہیں جانے دوں گا, میں تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ جھوٹا, اس کا باپ بھی ایسا بدترین یہ وہ. رسول اللہ فرمایا پہلے تعریفیں کر رہے تھے, اب وہ ایمان لایا ہے تو اب تم اس کی مذمت کر رہے ہو. اللہ نے قرآن اتار, یہ آیت اتاری سورۃ کہا میں, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ. اگر تم نہیں مانتے یہودیوں, تمہیں حسد بغض نذرانے ماننے سلانے تمہیں اپنے اور شور شرابے ہیں, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت حقانیت اتنی واضح ہے, تمہارا بڑا مان چکا. اور یہ عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے رضی اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نافرمان اولاد کا. بے دین ہے, والدین سمجھاتے ہیں, کہتا رہنے دو تم, کون مرا کون اٹھا کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے, یہ بیٹا کیسا ہمارا پیدا. مجھے ایک آدمی نے بات بتائی کہ ایک آدمی عمرے حج پہ جاتا تھا, اولاد نہیں ہوتی تھی, وہاں مانگ مانگ کے اس نے اللہ سے بیٹا, اللہ نے دے دیا. جب بڑا ہوا اتنا بے دین ہوا, اتنا نافرمان ہوا, وہی آدمی کہتا اس کو ہم نے دیکھا بیت اللہ میں دعا مانگتا یا اللہ اس کو لے جا لے جا لے جا لے جا, نہ ہی دندہ تھا. اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے. انہوں نے نافرمانی کی حود علیہ السلام کی, اللہ نے ان کے اوپر حبس کی, ٹیلے تھے نا ریت کے, حبس کی کیفیت تابر کی. تو پھر بادل نظر آیا, بھاگ کے آئے, بارش 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 بارش. فلما رأوه عارضا مستقبل ایدیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, آؤ آؤ یہاں سے بارش ہوگی. فرمایا انہوں نے جلدی کی تھی, وہ تو اس میں اللہ کا عذاب تھا جو آیا تھا, اور سارے اس آگ کے اندر بسم ہو کے رہ گئے. اس کے بعد جنوں کا تذکرہ ہے, ان کا تذکرہ سورۃ جن میں بھی آ رہا ہے. اس کے بعد سورۃ محمد ہے, یہ مدنی سورت ہے, اس میں قتال جہاد کے احکام ہیں. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے, اور اس میں جنت کا تذکرہ ہے. 4 نہریں جنت میں جو ہوں گی, دودھ کی نہر جو کبھی خراب نہیں ہوگی, دودھ کی نہر, اور شراب جس میں لذت ہوگی. اس سے یہ نہیں کہ پینے کے بعد جو ہے سر کو درد آئے گی اور سر چکرائے گا, اور پانی کبھی خراب نہیں ہوگا, اور شہد, شہد کی نہر صاف شفاف, یہ جنتیوں کے لیے ہوں گی وہاں نہریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ فَعْلَمْ, نبی تو جان, اَنَّهُ لَا الَٰهَ إِلَّا اللہ کے علاوہ کوئی معبود. علم پہلے عمل بعد. امام بخاری نے باب باندھا, پہلے علم پھر عمل. لیکن ہمارے ہاں ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ آپ آئیں, آپ نے کچھ پڑھا ہے, آپ کہاں ہیں, کہتے ہیں جی ہم تبلیغ کرنے کے لیے نکلے. آپ نے کچھ پڑھا ہے, نہیں, ہم تو سیکھنے کے لیے. کہتے کسی مسجد میں بیٹھو, قرآن کی آیتیں پڑھو, حدیثیں پڑھو, پہلے سیکھ لو. کہتے نہیں, پہلے تبلیغ کر لیں پھر علم پڑھ لیں گے. بھئی گھوڑے کے آگے تانگا ہوتا ہے یا پیچھے؟ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے پہلے علم, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا. اس کے بعد اللہ نے ان حکمرانوں کا تذکرہ کیا جو کافروں کے قوانین لیتے ہیں,
راضی ہو کر، خوش ہو کر. ایک تو ہے نا مجبوری، وہ نا خوش ہو کر چلو کچھ تمہاری مانتے ہیں کچھ ہماری. اللہ فرماتے ہیں جب ان کی جانیں نکلیں گی نا تو فرشتے پیٹ پیٹ کے ان کی جانیں نکالیں گے. وجہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو. ان کو کہا کہ ہم کچھ باتیں تمہاری مانیں گے کچھ دین کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو بات مانو اللہ تعالیٰ کی اور بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال ضائع برباد مت کرو. اس کا مطلب ہے عمل بڑے سے بڑا ہو، اگر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے ضائع برباد. محفل بڑی روح پرور ہے جی، یہ کہتے جی کوئی حرج نہیں. تمہیں کس نے کہا کوئی حرج نہیں؟ نبی گھر سے بے گھر ہوا، نکیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں. 70 صحابہ نبی کی کمائی میدان میں لٹ گئی، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہو گئی، اور تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں. رسول وہ اور مرضی تو اپنی کرے. رسول ماننے کے دو مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے. جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا وہ نہیں کریں گے. اس میں اللہ نے کہا مومنو جب کافروں سے لڑو نا تو جلدی نا صلح کر لیں، ان کی طاقت توڑو، طاقت کمر ٹوٹے. اس کے بعد بااختیار ہو کے فیصلہ کرو، چاہے قیدیوں کو چھوڑو، چاہے فدیہ لو، جیسے حدیث میں چاہے قتل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں طریقے اختیار کیے. عقبہ بن ابی معیط کو قتل کروایا قیدیوں میں سے، اس کو قتل کروایا تھا. تو نے کہا محمد ساروں کو چھوڑ رہا ہے، مجھے قتل کر رہا ہے. میں ہاں تو نے مکہ میں نا میرے چہرے پہ تھوکا تھا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ کبھی باہر تو مجھے ملے گا نا تو میں تجھے قتل کروں گا. اور آپ نے قیدی چھوڑ دیے، بنو حوازن کے قیدی ہزاروں، اور فدیہ لے کے بدر کے قیدی چھوڑے. اور ایک یہاں واقعہ ہے سمامہ بن اسال کا، بخاری شریف میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مشکوک آدمی کو پکڑ لائے. جناب یہ باہر گھوم رہا تھا، میں باندھو اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ. باندھ دیا گیا. آپ نے صبح پوچھا سمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا محمد قیدی بنتے ہی رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، یا قتل یا فدیہ یا معافی. احسان کرے گا نا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان تقتل ذا دم، قتل کرے گا نا سوچ سمجھ کے کرنا، میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی، معمولی آدمی نہیں ہوں. ان ترید المال سلطوتا، اگر مال چاہتا ہے مانگ، اپنی جان چھڑانے کے لیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. دوسرے دن پوچھا سنا؟ میں کہا تو سنا، فیصلہ تو تم کرنا ہے، تو بتا آپ نے کیا سوچا. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. تیسرے دن میں کہتا ہے میری وہی 3 باتیں ہیں، تو فیصلہ کر جو تو نے کرنا ہے. اصل میں آپ اس کو مسجد نبی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے. 3 دن کے بعد فرمایا اس کو چھوڑ دو، رہا کر دو. چھوڑ دیا. سامنے چشمے پہ نہا کے واپس آ گیا. کہنے لگا مجھے کلمہ ہی پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں. کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ مکے والوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا. یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، معاذ اللہ. بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا، سرداری چاہتا ہے. سر لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوڑنے کی ایسی جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. آج کل بھی اچھا خاصا لوگ بیان سنتے ہیں مختلف جگہوں پہ، قرآن حدیث یار وہ بات ہو رہی ہے قرآن حدیث، اچھا وہ جڑے درود نہیں پڑھتے، پھر تم واضح کر دو کہ سپیکر والا نہیں پڑھتے نماز جان، نہ کسی کو اعتراض نہ جھگڑا نہیں. وہی بات نا جو میں نے اس دن کہی، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا آپ سے کہا نزدیک. اس نے کہا یار اگر وہ بات سچی ہوتی تو یہ 5 ٹائم میں نے دیکھا نماز، کھڑے ہو جاؤ، کہتا رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، جب میں آؤں کھڑے ہو جایا کرو. یہاں تو معاملہ ہی اور دیکھا. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کو کھڑا کر دیتا ہے. ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا.
میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، میں بھی اسی کے آگے جھکوں گا، تم بھی اسی کے سامنے جھکنا، میری گریہ زاری بھی اسی کے آگے، تمہاری بھی اسی کے آگے، میرا معبود مشکل کشا بھی وہی، تمہارا معبود بھی مشکل کشا بھی وہی۔ یہ بہت اچھا آدمی، یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے۔ اور دوسری بات وہ سمجھ گیا، توحید سمجھ گیا، سنت بھی سمجھ گیا، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو چکی سو ہو چکی، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو میرا رسول، میں تیرا امتی، اب اپنی مرضی ختم، برادری، رسم رواج، علاقہ، اس کی برادری نہیں تھی، بھی بچے نہیں تھے، اس کا علاقہ نہیں تھا، اس کا کوئی بزرگ پیشوا نہیں تھا، اور یہاں سارا کچھ سن کے او جی برادری، او جی برادری۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی؟ لولا الملامت و حدار و مصبت لوجدتنی بذاک سمم مبینہ، کہتا تھا پیارے جتنا میں نے تجھے دیکھا، تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، چال ڈھال کردار تھا، جتنا میں نے دیکھا اتنا کس نے دیکھا ہوگا؟ اگر مجھے آر نہ ہوتی کہ مکے کی عورتیں بیٹھ کے باتیں کیا کریں گی، چھوڑو کس ابو طالب کی بات کرتے ہو، جس نے مرتے وقت بھتیجے کی بات مان لی تھی، تو میں سب سے پہلے تیری بات مانتا۔ میں پہلے بھی سمجھ چکا ہوں تیرا دین سب سے اچھا ہے، لیکن برادری، آج کل بھی کہتے ہیں جی یہ ابو طالب والا مذہب ہے آج کل، او جی بات تو ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، یا شادی ایسے نہیں کروں یار جی لوگ کیا کہیں، یا نماز ایسے تو نہیں پڑھتے، کہتے یار گل تو حدیثاں تو آندیاں نے پر لوگ کی کہیں، لوگ کی کہیں، لوگ کی کہیں گے، لوگ کی کہیں، اور اپنے غلط کام کے لیے لوگوں کے لیے، یہ ابو طالب دا مذہب ہے، لوگ کیا کہیں گے، آر منظور نہیں ہے اور نار منظور ہے۔ دیکھو اس کا بھی سب کچھ تھا، لیکن اس نے کسی چیز کو رکاوٹ آڑ نہیں بنایا، کوئی بات اس نے اس میں نہیں بنائی۔ اور ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، دیکھنے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکل صورت مرضی، مرضی مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال، 40 سال، 70 سال، مرضی مرضی ختم نہیں ہوئی، مرضی کی اپنی تے شرم کی لینا ہے، انہیں پھوکیاں محبتاں دا مول کو نہیں پڑنا، یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، اور ہم سن کے سن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا رسول، میں تیرا نبی، اب اپنی مرضی ختم، برادری، رسم و رواج، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، سوسائٹی کے تقاضے ختم، اب تو حکم کرے گا، سما عمل کرے گا، سواد آیا نا امتی بنن دا۔ جب پیسہ پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تیری لائی ہوئی شریعت میں عمرہ ہے تو میں جاتا ہوں، نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں نہیں عمرہ ہے جا۔ وہاں بھی خبر پہنچ چکی تھی، پہلے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب کوئی ہدایت پر تو ہی گیا چنگا بھلا ہوندا سا، چنگا بھلا ہوندا سا، جدوں نماز نہیں سی پڑھدا، لوکاں نوں گالاں کڈدا سی، اودہ گریبان پھاڑ ادو چنگا بھلا سی۔ وہ کہتا تو بھی گیا، کہتا گیا نہیں ہوں آئے ہیں اگلی فکر کرو، کہتا کی؟ انہیں کہا مکے میں تو دانہ نہیں ہوتا، ہاں ہمارے علاقے سے خرید، اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دانہ اس نے روکا تو پہلے تو مونچھیں کڑا کے کھڑے رہے، پھر وفد گیا، کہتا بکھا مارن لگ گئے ہیں، کی ہویا؟ او ماما مسلمان ہوئے، غلہ ڈکی کھڑا، رحمت العالمین تھے، چٹھی جاری کی تھی، ماما غلہ کھول دے۔ اور یہاں کیا ہے، ننکانے میں نے پوچھا کہ سکھوں کو تم نے کبھی واز نہیں کیا؟ کہتا کیتا، میں پھر کہنا سن لے۔ ہم چلے گئے ایک دن سکھوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے، کہتا پہلے خود تے عمل کرو، تہاڈی دکاناں دے تولے وٹے ادھورے نے، ساڈے پورے، تہاڈا مال 2 نمبر، ساڈا سکھاں دا مال صاف ستھرا، اسی 3 مہینے دا وعدہ کریے، ٹھک تلی تے پیسے رکھنے ہیں، تسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال ترخان دے، پہلے آپ تا عمل کر لو۔ سارے منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ آگے سورہ فتح ہے، اس میں صلح حدیبیہ کا بیان ہے، بظاہر شرطیں مسلمانوں کی نیچے لگنے والی تھیں، قرآن نے اس کو فتح کہا، یہ کل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔